कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं वो कश्मीर लाइफ के सब एडिटर हैं, लेकिन उसके साथ साथ किताबों की दुनिया से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ उनका है। पढ़ते हैं और साथ ही साथ किताबों के बारे में लिखते भी हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे किताबों के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से कुछ बात की जाए और आप तक वो तमाम मालूमात पहुँचाई जाए। जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले नदीम साहब, हम बात करते हैं, जब कश्मीर का जिक्र होता है तो लिटरेचर कहीं ना कहीं उसकी बात आती है। तो यहाँ की लिटरेरी हेरिटेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? कितनी पुरानी तारीख है अगर हम लिटरेचर के हवाले से बात करें, और कौन से ऐसे प्रोमिनेंट लोग हैं जो इस पूरे हेरिटेज में, इस पूरी हिस्ट्री में रहे हैं, अगर उसके बारे में आप कुछ बता सकें। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें हमारी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की, तो वो बहुत ही वसी है। अगर हम खाली एक या दो अशख़ास की हम बात करें, जैसे लल देद या नंदरेश, जो कि कॉन्टेम्परेरीज़ थे, तो वो 700 साल पहले कश्मीर में थे। यानी कम से कम 7 से 1000 साल हमारी ये हेरिटेज है। तो इसमें बहुत से अदवार हैं, क्योंकि पहले जो ये शायरी थी ये पहले और होती थी। एक शायर जो था उस पे कुछ इंकिशाफ़ात होते थे, वो उनको अपने कंटेम्परेरीज़ को बताता था और वो याद करते थे, और फिर ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता था, जब तक कि हमारे पास कागज़ और कलम आया और हमने फिर इनको तहरीर करना शुरू कर दिया। तो इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा जो वर्सा हमारे पास है वो सूफ़ी शायरी का है। बिल्कुल। तो उसमें जो लल देद है या नंदरेशी है या अर्निमाल है, या हम बहुत सारे ऐसे हैं जो हबा खातून है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इस हेरिटेज में अपना वो रोल अदा किया है और हम तक ये वर्सा पहुंचाया है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्सा जो इसी का है हमारा पोइट्री का, और नॉवेल्स या अगर हम कहें शॉर्ट स्टोरीज, इसका हमारे पास बहुत कम मिलता है। तो आपने नदीम साहब जो बात की हेरिटेज की, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपने नाम लिए वो कहीं ना कहीं पोइट्री के साथ ही मुंसलिक हैं। लेकिन अब पोइट्री भी अगर हम देखें कश्मीर में, तो कश्मीर की अगर ज़बानें देखें तो कई सारी हैं, लेकिन इसमें कश्मीरी को जो है थोड़ी डोमिनेंस हासिल थी एक लंबे वक्त तक। फिर उसके बाद जो शायर आए उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया, क्योंकि शायद साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं रहा होगा। पर्शियन में हम यहाँ पोइट्री लिखते थे, जो मिडल ईस्ट का इन्फ्लुएंस है। और उसके बाद जो है अंग्रेज़ी पोइट्री और अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ जो है हमारी तवज्जो गई। लेकिन जब हम पोइट्री देखते हैं तो सबसे पहले आप कश्मीरी से, हम मुझे लगता है, शुरू करते हैं, क्योंकि मेन फोकस कश्मीरी पोइट्री पे रहा है। जब हम लल देद की बात करते हैं, जब हम नंदरेश की बात करते हैं, तो वो कश्मीरी शायरी ही लिखते थे। तो उसके साथ साथ आपने सूफ़ी पोइट्री भी कहा, तो आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस किस्म की पोइट्री को हम सूफ़ी पोइट्री कहते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़बान जो है वो शायरी में जम्मू कश्मीर में, ख़ुसूसन कश्मीर में, कौन सी रही? तो जहाँ तक सूफ़ी शायरी का ताल्लुक़ है, तो शुआरा ने या जो खतीक होते हैं शायरी के, उन्होंने शायरी को दो बड़े अज्जा में तकसीम किया है। एक तो होती है इश्क हकीकी की शायरी, और एक होती है इश्क मजाजी की। जहाँ तक हम देखते हैं ना कि 90% जो शायरी हमारे पास जो महफूज है मुतकद्दिमीन की, जो क्लासिकल शुआरा थे, उनमें ज़्यादातर हम यही पाते हैं कि उन्होंने इश्क हकीकी पे ही शायरी की थी, और उसी शायरी को हम सूफियाना शायरी भी बोलते हैं, जो एक शायर को या वो शायरी पढ़ने वाले को अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा जो है वो उसमें पैदा करती है, तो उसको हम सूफ़ी शायरी कहते हैं। तो उसमें हमारा बहुत सारा वर्सा है। तो जो भी हमारे पास शायरा आए थे, क्योंकि ये लेगेसी है ऐसी रही थी। देखिए, जो हमारे पास सोसाइटी थी और उसमें जो डोमिनेंट इश्यूज़ थे, वही चीज़ असरअंदाज होती थी इन शुआरा पे। तो हमारे पास जो थी ना वो सूफियाना मिजाज हमारे पास था,
اور اللہ سے تعلق بڑھانے کا وہ مزاج ہمارے پاس تھا، اور وہی سوسائٹی میں ڈومینیٹ تھا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہم پہ جو مسلط ہوئے تھے، جو پولیٹیشینز تھے اس وقت کے، یا جو بھی ہمارے پاس حکمران تھے، راج تھے، تو ان کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ لڑنے میں وہ طاقت ہم میں نہیں تھی. تو ہم ہمیشہ اللہ سے اس کی مدد مانگتے تھے، اور اپنے سیلف کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے تھے کہ ہمارا جو یہ شخصیت ہے وہ کسی طرح سے ان سے اثر انداز نہ ہو پائے. تو وہ ایک شیلڈ ہوا کرتا تھا ہمارے پاس کہ ہم ان کے ان کی اس حکمرانی سے یا ان کی اس دباؤ سے اثر انداز نہ ہو، اور ہماری جو انسانیت ہے وہ زندہ رہے. تو اسی طرح سے پھر جب دور آیا، مغل یہاں پہ آئے، تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنی ایک زبان لائی، پرشین زبان بھی لائے، اور اس کے ساتھ وہ پھر اثر انداز ہوا ہم پہ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں محمود گامی جیسے شعرا ہمارے پاس آئے جنہوں نے پرشین میں لکھے، اور بہت عمدہ شعرا میں سے تھے. تو اسی طرح سے جو بھی سوسائٹی کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں اور جو یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو اسی طریقے سے پھر ان کا اثر انداز ہوتا ہے. آپ نے محمود گامی کی بات کی، آپ نے پرشین لینگویج کی بات کی. جیسا میں اس سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ کشمیری کا کتنا انفلوئنس رہا ہے ہماری پوئٹری پہ یا ہمارے لٹریچر پہ، اگر اس پہ آپ تھوڑا کچھ کہیں. دیکھیں، لکھنے والے تو زیادہ تر کشمیری ہی تھے شعرا، تو اس کا ہم کشمیر میں زیادہ تذکرہ کرتے ہیں. لیکن جتنا ہم آگے بڑھتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو پرومننٹ لینگویجز تھی، چاہے وہ جموں میں تھی، لداخ میں تھی، اس میں بھی شعرا جو ہے وہ ابھرنے لگے. مجھے نہیں پتا کیا اس میں کسی نے کوئی اسٹڈی کی ہے کہ کلاسیکل شعرا جو جموں کے تھے وہ کون تھے، یا کلاسیکل شعرا جو لداخ کے تھے وہ کون تھے. لیکن سچائی یہ ہے کہ ان پہ بہت کم بات ہوتی ہے، چاہے وہ پچھلے 50 سال میں ہو یا ابھی ہو، بہت کم بات ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن ان کا جو ہے وہ بہت کم رہا ہے انفلوئنس. شاید نہیں، انفلوئنس میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ ان پہ جو ہے ریسرچ جو ہے نا وہ کم رہی ہے. کیونکہ جب ہم فار ایگزامپل نندرشی کی بات کرتے ہیں، للدت کی بات کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی عام ہو گئے تھے، اور لوگوں نے سوچا تھا کہ ان پہ ریسرچ کرے، دیکھے، تحقیق کرے کہ کیا ہے. تو ان پہ زیادہ فوکس رہا، اور ان پہ شاید اس طریقے کا فوکس نہیں رہا. لیکن ندیم صاحب، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے جو شاعر ہیں، اگر کشمیر اسپیسیفک بات کریں ہم، تو وہ کشمیری میں لکھتے تھے، تب اس ٹائم پہ وہی زبان تھی، لوگ وہ سمجھتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو پوئٹری ہے، ہمارا جو لٹریچر ہے، وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پایا، اور وہ ایک لارجر آڈینس کے پاس نہیں پہنچا. لیکن جو لوگ جیسے آغا شاہد علی صاحب ہیں، انہوں نے انگریزی میں لکھا تو ان کی بات جو ہے دنیا کو معلوم ہے. اگر مولانا رومی کا کلام جو ہے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا تو شاید اس لیول پہ لوگ ان کو نہیں پڑھ پاتے. تو کشمیری شاعروں کے لیے، کشمیر کے ادیبوں کے لیے، یا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، یہ کیا کہیں نہ کہیں ایک نقصان والی بات ہے کہ ان کا جو کلام ہے، ان کے جو لٹریچر ہے، وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے؟ یہ بہت ہی بڑا، میں سے کہوں گا کہ ایک المیہ ہے کہ دنیا نے ہمارے شعراء کو جس لیول پہ پہچاننا تھا، اس لیول پہ ان سے وہ متعارف نہیں ہوئے. اور اس میں جو کمی رہی وہ یہی رہی کہ کشمیری زبان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی کمیونٹی نہیں بنی، یہاں پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا جو یہ کام خود پہ لے لیتا، اور جو مطلب ایک ٹرانسلیٹر نہیں، کمیونٹی آف ٹرانسلیٹرز اس میں جمع ہوتے اور ان شعراء پہ کام کرتے. دیکھیں، اگر میں کشمیر میں کسی 9th 10th کلاس کے بچے کو بھی کہوں نا کہ آپ محمود درویش کو جانتے ہو، یا آپ پیبلو نیریرو کو جانتے ہو، تو بے شک ان کو جانتے ہوں گے، کیونکہ ان کی جو شاعری ہے وہ ان کی ٹیکسٹ بکس میں لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر میں ان کو کہوں گا کہ آپ نندرشی کو جانتے ہو، آپ ارنمال کو جانتے ہو، آپ حبہ خاتون کو جانتے ہو، یہ بہت کم ہے کہ انہوں نے ان کو پڑھا ہو یا سمجھا ہو. اور اس میں پھر لینگویج بیریئر بھی بہت آیا، کیونکہ بہت عرصے تک سکولوں میں جو تھا، جب میں سکول میں پڑھتا تھا وہاں پہ ہندی کمپلسری تھی، لیکن کشمیری اس وقت کمپلسری نہیں تھی. اور جب میں نے 10th پاس کیا، اس کے 2-3 سال بعد کشمیری جو ہے وہ کمپلسری ہوئی. اور اس میں بھی جو ڈائریکشن ملنی چاہیے تھی ایک بچے کو کہ اس لینگویج کو اب یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اس سے کون کون سے خزانے ڈھونڈنے ہیں جن کو پرکھنا ہے، تو ویسا نہیں ہوتا ہے. وہی نا کہ الف سے انار وغیرہ جو ہم نے پڑھا تھا، وہی بار بار وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کو ایک ڈائریکشن میں اگر لایا جاتا، اس کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا کہ تمہیں کشمیری پڑھ کے یہاں پہنچنا ہے، تمہیں ان
ادیبوں کو، ان شعراء کو تمہیں تلاش کر کے ان کو پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، تاکہ ان کی وراثت جو ہے تم آگے بڑھا سکو کسی طریقے سے. تو اس چیز میں ہم کہیں نہ کہیں فیل ہو گئے، بہت زیادہ. فیل ہو گئے. اس کے ساتھ اردو کا بھی کافی اثر رہا ہے. حال ہی میں جو سب سے بڑے شاعر یہاں کے کشمیر کے گزرے ہیں، رحمان راہی صاحب، انہوں نے بھی اردو میں کافی کچھ لکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ کئی سارے بڑے لوگ ہیں جو کشمیر سے ابھر کے، جموں کشمیر سے ابھر کے باہر گئے ہیں اور اپنا ایک نام جو ہے بنایا ہے. اردو کا اتنا انفلوئنس کیوں رہا جموں کشمیر پہ؟ ہماری اپنی زبان بھی نہیں تھی. پرشین انفلوئنس رہا تھا، کشمیری اپنی زبان تھی، یا جموں کی بات کریں ڈوگری اپنی زبان تھی. تو اردو کب سے آنا شروع ہو گئی اور پھر اتنی مشہور و مقبول ہو گئی کہ ہماری ریاست کی جو ہے لینگویج بن گئی، آفیشیل لینگویج بن گئی. تو یہ سب چیزیں کیسے ہوئی؟ تو جیسے پھر پرشین مغل دور کے بعد جو دہلی سلطنت کا دور آیا، تو اس کا اثر یہاں پر بھی ہوا، اور ان کی جو آفیشیل لینگویج تھی وہ پرشین سے ہٹ کے پھر اردو میں تبدیل ہو گئی. اور اردو پھر اس طریقے سے، جیسے میں نے کہا نا کہ سوسائٹی میں جو رائج ہوتا ہے، جس طریقے کی شاعری رائج ہوتی ہے یا جس طریقے کے شعراء ابھرتے ہیں، تو دوسرے ان کو فالو کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے کشمیر میں بھی یہی ہوا کہ ایک حکومت بدل گئی، اور اس دوسری حکومت کے اثر انداز جو لینگویج تھی وہ یہاں پہ رائج ہو گئی، اور پھر یہ اردو میں لکھنا شروع ہو گیا. یہ سلسلہ وہاں سے آتا ہے. آپ نے شروع میں مینشن کیا کہ جب لٹریچر کی کشمیر کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر پوئٹری پہ فوکس رہتا ہے، ناولز یا شارٹ سٹوری کا جو ہے وہ ذکر نہیں رہتا ہے. اس کا کوئی اسپیسیفک ریزن ہے کہ ہم شارٹ سٹوریز کی طرف، افسانوں کی طرف، افسانہ نگاری کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے، ہم ناولز نہیں لکھتے ہیں، یا پوئٹری کی طرف زیادہ انکلینیشن کیوں ہے؟ اگر ہم شارٹ سٹوریز کی بات کریں نا، تو شارٹ سٹوری میں بھی ہماری کچھ لیگیسی ہے، لیکن وہ ہمارے پاس فوک ٹیلز کے ذریعے آتی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شارٹ سٹوری رائٹر جس نے یہ آرٹ پڑھا ہو پھر وہ بیٹھا ہو اور شارٹ سٹوری لکھنی شروع کی ہو. یہ ہمیں کلاسیکل دور میں نہیں ملتا ہے ہمارے. لیکن فوک ٹیلز جو اورلی ہم میں ٹرانسمٹ ہوتی تھی جنریشن ٹو جنریشنز، وہ ایک جنریشن ٹو دوسری جنریشن ٹرانسمٹ ہوتی تھی، اور پھر جب موقع ملا تو کسی نے ان کو پھر تحریر کر دیا. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر انگریزوں نے ہی یہ فوک ٹیلز جو ہے پہلے یہاں پہ آ کے پھر یہ تحریر کی تھی. تو اس کے بعد کچھ 2-3 سال پہلے کچھ اس پہ اور بھی کام ہوا تھا. انیز ادرابو نے اس پہ ایک بک لکھی تھی فوک ٹیلز پہ، تو وہ چیز ہوئی تھی. لیکن شارٹ سٹوری کا ہم جو دیکھتے ہیں کشمیری یا اردو یا انگلش میں، وہ بہت ہی نیا ہم میں ابھرا ہے. ہم زیادہ دور تک نہیں جا سکتے ہسٹری میں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ شارٹ سٹوری ہمیں یہاں پہ ملی ہے. ویسے کوئی میں نے اسٹڈی نہیں پڑھی ہے، تو اس کا ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ کالجز جب شروع ہوئے تو ان میں ایک مجلہ نکلا کرتا تھا، ایک میگزین نکلا کرتا تھا ایئرلی، اور اس میں اسٹوڈنٹس کو بولا کرتے تھے کہ آپ کچھ لکھیں اس میں. تو کوئی شاعری لکھتا تھا، کوئی ایسے لکھتا تھا، کوئی شارٹ سٹوری لکھتا تھا. لیکن اس پہ محنت نہیں ہوئی کہ ان کو جا کے پھر وہ جمع کیے جائیں تو دیکھیں کہ کس نے کب کون سی شارٹ سٹوری لکھی. اگر اس پہ کام کیا جائے تو ہمارے پاس بہت سارا مواد مل سکتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ملے گا کہ جتنا ہماری 700 سالہ ہسٹری میں ملنا چاہیے تھا. تو وہ ایک اندر بگ ایشو جو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں ہے کہیں نہ کہیں. پھر وقت آتا ہے کرنٹ ایرا، یا ہم پچھلے 20 سے 25 سال کی بات کرتے ہیں یا 30 سال کی بات کرتے ہیں. کتابوں کا ایک سلسلہ کیا کشمیر میں ابھی بھی موجود ہے؟ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ آج شاید لوگ جو ہیں وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اس لیول پہ. وہ لکھنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ کتابوں کی طرف ان کی توجہ کم ہے، وہ بک ریڈنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ریڈنگ کلچر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شاید جتنا مجھے لگتا ہے کہ ویسا رہا نہیں ہے جیسا ہوا کرتا تھا. تو آپ کا اس پہ کیا ماننا ہے کہ کیا ریڈنگ کلچر جو ہے کشمیر میں کم ہوا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ہم جب لکھنے والے دیکھتے ہیں تو لکھنے والے اچھی تعداد میں ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن پڑھنے والے اچھی تعداد میں نہیں ملتے، ان کی تعداد کافی کم ہے. تو اس کا ریزن کیا؟ مجھے لگتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جنرک اور آرگینک طریقے سے ہم میں ریڈنگ جو ہے ٹرانسمٹ نہیں ہوئی. کتابیں جو ہیں کشمیر میں بہت لیٹ آئی، اور پہلے یہ ایک
ایلیٹ لوگوں کا یہ تھا کہ ان کے پاس کتابیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ کتابیں ایک تو نایاب تھی اور جو تھیں وہ بہت ہی مہنگی ہوا کرتی تھی، عام لوگ ان کو افورڈ نہیں کر پاتے تھے. اور یہ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز میں آتے ہیں کہ آپ میں جو ریڈنگ کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ اچانک سے نہیں آتا. ٹھیک، یہ باپ یا ماں بچے کو کوئی سٹوری شام کو سناتی ہے، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس میں ریڈنگ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، پھر اس چیز کو وہ بڑھاتا ہے، دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایسا بہت کم ہوا. اور جب یہ ہونا شروع ہوا تھا، کچھ جو عناصر یہاں پہ پیدا ہوئے تھے ان کی وجہ سے جب ریڈنگ کلچر یہاں پہ آنا شروع ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ہی یہاں پہ اسی وقت انٹرنیٹ کی بھی دخل اندازی ہوئی. بالکل. تو انٹرنیٹ نے وہ جو دور تھا ہمارا وہ ہم سے چھین لیا. اگر انٹرنیٹ یہاں پہ کچھ دیر بعد آتا تو ہم دیکھتے کہ یہاں پر بھی پارکوں میں، سڑکوں پہ، گاڑیوں میں لوگ جو ہوتے وہ کتابوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں. لیکن جب انٹرنیٹ آیا تو اس سے وہ ہم سے چھن گیا، وہ ریڈنگ کلچر جو یہاں پہ ڈیولپ ہو رہا تھا. اگر آپ دیکھیں گے نا کہ یونیورسٹی سے جو ہماری جو ابھی جنریشن نکل رہی ہے وہ 3rd یا 4th جنریشن ہے. ٹھیک، تو یہاں پر جو ایجوکیشن یہ بہت ہی نئی چیز ہے. تو اس کو ایک ٹائم لگتا ہے کہ اس لیول پہ پہنچنے کے لیے جہاں پہ لوگوں میں پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو. وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم میں اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پایا. لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر انٹرنیٹ نے ایک طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ کتاب اور انٹرنیٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی، جب ہم افورڈ کر پائے، افورڈیبلٹی جو ہے کتاب کی وہ ہو پائی، لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کافی کچھ چیزیں جو ہے وہ آسان بھی ہو گئی؟ جو کتاب شاید آپ افورڈ نہیں کر پائیں گے خریدنا، جو 5,000 10,000 کی کتاب ہے، اس کا ڈیجیٹل ورژن آپ کو شاید محض کچھ 100 روپے میں مل جائے گا. تو کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے اگر ایک سائڈ سے ایک نقصان ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوا ہے ہماری زندگی میں. بات افورڈیبلٹی کی نہیں ہے، بات ذوق کی ہے. اگر ہم میں ذوق پیدا ہوا ہوتا آرگینکلی، ہم میں ذوق پیدا ہوا ہوتا تھرو جنریشنز، تو پھر ہمیں کسی بھی فارمیٹ میں کتابیں ملتی، ہم شاید ان کو پڑھتے، سمجھتے اور ان سے اپنی انٹلیکچوئل تھرسٹ جو ہے وہ کوئنچ کرتے یا گروتھ کرتے اپنی انٹلیکچوئل چیزوں کو. لیکن انٹرنیٹ نے میڈیم ہی بدل دیا. کتابوں کے بدلے ہمارے پاس فیس بک آ گیا، ٹویٹر آ گیا، بہت ساری ایسی ویب سائٹس آ گئی جنہوں نے یہ رجحان بدل دیا، ڈائریکشن چینج ہو گئی. اگر ہم وہ وقت جو ہم سوشل میڈیا پہ گزارتے تھے یا گزارتے ہیں، وہ وقت ہم کتابوں میں بسر کرتے تو ایک ڈائریکشن اس کو ملتی. اور جب جیسے انٹرنیٹ کی لت لگ جاتی ہے، کسی کو ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اگر وہی لت کتابوں کے بارے میں لگ جاتی تو ہمارے پاس آج بہت کچھ سرمایہ اس طریقے کا ہوتا کہ ریڈنگ جو ہے ہماری نسل میں پھنس گئی ہوتی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اتنی عام ہو گئی ہوتی کہ ہر جگہ یہی پہ ہوتا، لیکن کافی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں کا اثر جو ہے ہم پہ بہت اچھا ہوا ہوتا. اس کے ساتھ ندیم صاحب اگر ہم اب بالکل پاس آتے ہیں تو اب جو کنٹمپریری ٹائم ہے اس وقت انگریزی لٹریچر کا کافی زور ہے، کیونکہ انگریزی ایک ایسی زبان ہے جو دنیا بھر میں بولی جاتی ہے. ہم کسی بھی ملک میں جائیں تو انگریزی بولنے والے لوگ تو وہاں مل جاتے ہیں. تو شاید اسی ایک وجہ سے جو ہے لوگ اب لکھنا بھی انگریزی میں ہی پریفر کرتے ہیں. تو انگریزی لٹریچر کے حوالے سے کشمیر اور کشمیر کے رائٹرز کا کتنا رول رہا ہے؟ کشمیر کی بات دنیا تک پہنچے، کیا انگریزی لٹریچر نے اس میں کچھ ہیلپ کی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں نا کہ انٹرنیٹ کے زمانہ جب شروع ہوا تو پھر اس کے بعد ایک پیراڈائم شفٹ سا آ گیا. اور وہ پیراڈائم شفٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ کرفیو نائٹ جو بشار پیر کی تھی، اور اس کے کچھ ہی سال بعد پھر مرزا وحید کی کتاب کولیبریٹر آئی. جو ان کو شہرت ملی نا، جو ان کو پریس کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے شہرت ملی، اس میں سے ایک بہت ہی ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا. لوگوں نے پہچاننا شروع کیا کہ رائٹنگ بھی کوئی چیز ہے، سٹوری ٹیلنگ بھی کوئی چیز ہے. اور اس کا اثر زیادہ ینگسٹرز پہ ہوا، اور شاید ینگسٹرز کو لگا کہ اگر ان لوگوں نے یہ چیز اچیو کی تو ہم بھی اچیو کر سکتے ہیں. لیکن ڈائریکشن کی بہت ہی کمی رہی.
اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک بوم سا آ گیا کشمیر میں سیلف پبلشنگ کا، کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ اگر ایک کتاب ہے اور اس کے نیچے آتھر کا نام ہے یہ کافی ہے، ٹھیک. تو اگر ہمیں بھی یہ فیم یا یہ میڈیا کوریج شروع کرنی ہے، ہمیں چاہیے یہ میڈیا کوریج، تو ہمیں بھی شاید یہی چیز ضرورت ہے، ایک کتاب ہو اور اس کے نیچے ہمارا نام ہو. کیونکہ ڈائریکشن نہیں ملی. ڈائریکشن کیسے ملتی کہ اگر جن لوگوں نے انفلوئنس کیا تھا اس چیز کو، اگر وہ کچھ اس بارے میں کرتے، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے کہ لکھنے کے لیے تمہیں پہلے یہ چیزیں ضروری ہے، لیکن وہ کھلا رہی. شاید پرسنلی کسی کے پاس کوئی گائیڈ ہو، لیکن ایز اے کمیونٹی آف رائٹرز ہمارے پاس ایسا گائیڈ نہیں تھا، ٹھیک. تو اس کی خلا کی وجہ سے ایک سیلف پبلشنگ کا جو بحران میں اسے کہوں گا، ایپیڈیمک جو کہوں گا، وہ ہوا. 13 سالہ 14 سالہ 10 سالہ بچے جو ہے وہ کتابیں لکھ رہے تھے، اور ان کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہیں تھی کہ لکھنا کیوں ہے، کوئی خاص ٹارگیٹ نہیں تھی. وہ ایسا نہیں تھا کہ انسان نے اتنا پڑھا تھا کہ اب وہ پھوٹ رہا تھا اس کے اندر سے. تو پھر یہ شفٹ آیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں، مجھے لگتا ہے کہ بہت نقصان ہوا. کیونکہ اگر ہم ہماری لٹریری ہسٹری کا کوئی یہ پہلو دیکھے گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 100 ٹائٹلز جو ہے سیلف پبلشنگ میں ہے، اور 1 یا 2 ٹائٹلز جو ہے وہ ٹریڈیشنل پبلشنگ ہاؤسز میں ہوئے ہیں. میں سیلف پبلشنگ کے خلاف نہیں ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹریڈیشنل پبلشنگ ہاؤسز کو ہی مونوپولی ہو کہ وہی سب کچھ پبلش کرے، نہیں. لیکن اگر آپ میں وہ مواد ہے جو کسی نہ کسی لیول پہ انسان کو پڑھتے پڑھتے یا اپنی ایکسپیرینسز حاصل کرتے کرتے وہ اس لیول پہ آتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب مجھ میں یہ زیادہ دیر سما نہیں پائے گا، اور مجھے یہ کسی طریقے سے اس میڈیم میں ڈالنا ہے، تو ویسا ہوتا تو اچھا ہوتا. ٹھیک اس طریقے سے ہمارے پاس سیلف پبلشڈ بکس آتی تو اچھی چیز تھی. لیکن یہ تھا کہ ابھی بچوں نے 3 کتابیں بھی نہیں پڑھی تھی، 10 کتابیں بھی نہیں پڑھی تھی، اور وہ سیلف پبلشنگ میں آ گئے تھے. تو یہ کافی بڑا ایشو ہے. لیکن ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں، جیسے آپ نے خود بھی کہا، جو سیلف پبلشنگ کے تھرو ہمارے پاس آتی ہے، لیکن کافی مقبول اور مشہور کتابیں ہوتی ہیں. کافی بڑے آتھرز ہیں، کافی بڑے رائٹرز ہیں جو سیلف پبلشنگ کا میڈیم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. انڈیا میں بھی دیکھیں تو رانا ایوب کی جو کتاب ہے وہ بھی سیلف پبلشنگ کے تھرو ہی جو ہے دنیا بھر میں آئی، اور کافی اچھی کتاب تھی. لیکن اب ایک آخر میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہتا ہوں. آپ نے لٹریچر کی ہسٹری وغیرہ کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا کہ کیسے آیا، کہاں آیا، اور کیا کمیاں رہی ہے. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ لکھنا چاہتا ہے، یا میں لکھنے سے پہلے پڑھنے کی بات کرتا ہوں، اگر کوئی شخص جو ہے، چلے مجھ سے شروع کرتے ہیں، اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں ریڈنگ شروع کرنا چاہتا ہوں آج سے، تو مجھے شروع کن کتابوں سے کرنا چاہیے، کن آتھر سے کرنا چاہیے؟ پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتاب ہے آپ اس کو اٹھا کے شروع کر دیں. دیکھیے اگر ہم کہیں گے نا کہ اندھے کو اچانک سے روشنی آ گئی اور وہ اب یہ کہے گا کہ پہلے میں کیا دیکھوں، تو یہ سوٹیبل کوشچن نہیں ہے. اس کے آگے جو ہے وہ وہی دیکھے گا اور اسی سے لطف اندوز ہوگا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کوئی کتاب پوری پڑھیں. اگر آپ نے 50 پیجز 60 پیجز پڑھے اور آپ کو کتاب اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری کتاب پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. اور آپ یقین مانیں جب آپ کو یہ پتہ چلے گا نا، جب آپ ڈفرینٹ جانراز جو ہے ایکسپلور کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ورلڈ ہے، کتابوں کی جو دنیا ہے، اس سے جو چاشنی ملتی ہے ہماری امیجنیشنز کو، ہمارے انٹلیکٹ کو، کہ وہ کیا چیز ہے، پھر اس سے آپ کو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. ٹھیک، پھر یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج پھر آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے. اور یہ ایسی اچھی بیماری ہے کہ اس کے لیے ایک امت کو پیدا کیا گیا. اگر ہم کہیں گے نا کہ مسلمان امت کون سی امت ہے، تو یہ اقرا کی امت ہے. اب دیکھیں کہ عربی میں کروڑوں الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس الفاظ کے ذریعے سے چاہا نا کہ اس امت کی شروعات ہو، وہ اقرا تھا. وہ کل نہیں تھا کہ کہو، ٹھیک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا تھا. ٹھیک، انہوں نے کہا تھا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ بولو، ان کو بتایا گیا تھا پڑھو، کیونکہ یہ پڑھنے کی امت تھی. تو اگر انسان کو یہ پتہ چلے نا کہ یہ پڑھنا کیا ہے اور اس میں کتنے رموز ہیں اور ان سے کیا فائدہ آتا ہے، پھر اس سے کوئی چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے.
تو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے پہلے کہ کون سی کتابیں میرے سمجھ میں آ رہی ہیں، کیسا مزہ مجھے آتا ہے پڑھنے میں، ٹھیک. اور اس پہ ہم انشاءاللہ کسی جی اور بالکل دفعہ بات کریں گے کہ بالکل پڑھنا کیا ہے اور اس کو کیسے شروع کر کیسے سکتے شروع ہیں، کر اور کیا سکتے اس میں کیا ایشوز آتے ہیں، ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہوتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جی جس پہ انشاءاللہ ہم جی کسی اور بالکل. لاسٹ میں ندیم صاحب ایک چھوٹا سا سوال، کیا کسی بھی رائٹر کو کتاب لکھنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، یا کیا وہ ایک اچھا رائٹر تب ہی بن سکتا ہے جب وہ ایک اچھا ریڈر ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ ضروری ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جیسے پاکستان کے ایک شاعر ہے سعود عثمانی، ان کا ایک شعر کا ٹکڑا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات مگر حسن ادب سے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے ایکسپیرینس ہی لکھنا چاہتے ہیں، اپنی آپ بیتی لکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اسٹوری آپ کے دماغ میں آئے آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو لکھیں گے، لیکن آپ اس کو بہترین انداز میں کیسے لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. بالکل. تو اگر آپ کو شارٹ اسٹوری لکھنی ہے تو آپ ایکسپلور کرو گے کہ بڑے بڑے جو آتھرس ہیں انہوں نے شارٹ اسٹوریز کیسے لکھی ہیں. تو شاید جس طرح سے آپ پڑھنے کے بغیر لکھتے اور پڑھنے کے بعد لکھتے، ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتی ہے. ٹھیک. تو مجھے لگتا ہے کہ اس لیے یہ نہیں کہ لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اچھا اور بہترین اور اس کو عمدہ کوالٹی کا بنانا، اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پڑھنے کی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ندیم صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. آپ کا یہ کافی انٹرسٹنگ چیز تھی جو ندیم صاحب نے ہم سے شیئر کی، کہ کس طریقے سے جموں کشمیر میں لٹریچر جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کے بعد آج کے دور میں جو ہے لٹریچر کے حوالے سے کیا کچھ نئی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.